अस्सलाम वालेकुम यार, मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर व आफियत से होंगे। और आज हम बात करेंगे हमारा आज का प्रोग्राम जो कि 12 रबीउल अव्वल के हवाले से, जो कि जिस तरह से पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया के मुसलमानों ने मेरे नबी की विलादत बासआदत ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को बहुत इज़्ज़त, अक़ीदत और एहतराम से मनाया। बिल्कुल इसी तरह से बखर में भी बहुत सारी जगह पर इस हवाले से महफ़िलें मुनक्किद की गईं, बहुत सारी जगह पर बहुत नात ख़ानी और दुआएं वगैरह कराई गई। तो आज के दिन के हवाले से मैं आप लोगों को 2-3 अहम बातें जो डिस्कस करना चाहता हूँ, वो ये है कि एक तो 12 रबीउल अव्वल की खुशी बहुत सारे लोगों का जो सवाल है कि मनानी चाहिए या कि नहीं मनानी चाहिए। दूसरा ये है कि क्या नबी की ज़ात की खुशियाँ मनानी चाहिए या कि नहीं मनानी चाहिए, और अगर मनानी चाहिए तो फिर किस तरह से मनानी चाहिए। क्या जलसे जुलूस निकालना, ले जाना वगैरह ये सब चीज़ें जायज़ है इस्लाम में या कि नहीं जायज़ हैं, इस हवाले से। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आज के दिन खुशियाँ मनाने भी हैं तो उसका तरीक़ाकार क्या होना चाहिए। देखिए, पहला सवाल जो अगर हम बात करेंगे खुशियाँ मनानी चाहिए या कि नहीं मनानी चाहिए, तो मुझे ये बताएं कि जब आप लोगों की अपनी सालगिरह हो तो आप बड़े धूमधाम से वो सालगिरह मनाते हैं, अपनी भी और अपने साथ साथ अपने बच्चों के भी। हत्ता कि बहुत सारे दोस्तों अगर उसकी सालगिरह ना मनाई जाए तो वो नाराज़ हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप लोग अपने लिए एक चीज़ को अच्छा समझते हैं तो ये कैसे मुमकिन है कि मेरे नबी की ज़ात ख़ातमुन नबिय्यीन जिसके लिए इस कायनात को बनाया गया उसकी खुशियाँ ना मनाई जाएं। इसमें कोई शक नहीं कि हमें अपने नबी की ज़ात से भी अक़ीदत कई गुना ज़्यादा होनी चाहिए जितनी कि हमें अपनी आप से अक़ीदत है। हमें अपने आप से अक़ीदत ये है कि हम बहुत सारे लोग अपनी सालगिरह बड़े धूमधाम से मनाते हैं, बल्कि बहुत सारे आम मिनिस्टर वगैरह या प्राइम मिनिस्टर वगैरह की गायबाना भी सालगिरह मनाई जाती है। मसलन जिस दिन इमरान खान या नवाज़ शरीफ की सालगिरह हो और या किसी और ऐसी अहम हस्ती की, तो उस दिन मुख्तलिफ़ जगह पर गायबाना तौर पर उसकी पार्टी के लोग मिल के केक वगैरह ले आते हैं और इस तरह सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है कि केक वगैरह पर आप लोग छुरी वगैरह चलाने में इसमें इख्तलाफ है कि केक वगैरह पर छुरी ना चलाई जाए, लेकिन आप सालगिरह मना सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि आप जब सालगिरह अपने लिए, अपने लीडर के लिए मना सकते हैं, जो लीडर पूरी दुनिया का मालिक है, तो उसके लिए वही सालगिरह क्यों नहीं मनाई जा सकती, क्योंकि वही हस्ती है कि जिसकी खातिर इस कायनात को बनाया गया, और वही हस्ती है कि जिसकी खातिर ये सब कुछ इस दुनिया के अंदर मौजूद हुआ। वही हस्ती है जिस पर आखिरी किताब नाजिल हुई। वही हस्ती है जिसे ये एज़ाज़ हासिल है कि इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो अगर हमें अपने लिए खुशियाँ अजीज़ हैं तो बिल्कुल इसी तरह से हमें अपने उस नबी के लिए भी खुशियाँ अजीज़ होनी चाहिए जो हमारे आखिरी नबी हैं। हाँ, अलबत्ता अब इख्तलाफ, जो अहम इख्तलाफ है वो क्या है? अहम इख्तलाफ ये है कि मुझे दुख होता है उन लोगों पर कि जो केक मंगवा के उस पर नाउज़ बिल्ला मेरे नबी का नाम लिख के और उसको छुरी से काटने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि छुरी से काटना किस चीज़ की लामत है? हमारी बुद्धू आवाम को, बहुत सारे पढ़े लिखे जाहिल और अनपढ़ जाहिलों को इस बात का एहसास ही नहीं है कि छुरी से कोई चीज़ काटने का मतलब क्या है। और इससे बड़े अलमे की बात यह है कि उस पर केक पर खाना काबा बनाया जाता है, नाउज़ बिल्ला, उसको काटा जाता है। मस्जिद नबी बनाई जाती है, उसको काटा जाता है। मेरे नबी के बाकी चीज़ें, नालैन वगैरह, जूते वगैरह, बाकी चीज़ें बनाई जाती है, उसको काटा जाता है। मेरे नबी के नाम को लिखा जाता है, उसको काटा जाता है। तो ये मुसलमानों का अकीदा नहीं है और मुसलमान इस चीज़ के हक़ में नहीं है। ये एक बहुत बड़ी गैर मुस्लिम लॉबी है जो लोग इस लॉबी का हिस्सा हैं,
تو ان کے لیے کھلم کھلا جہنم کی آگ ہے، کیونکہ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ جب ہم یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کیک کے اوپر ہم اپنے نبی کا نام لکھ کے، خانہ کعبہ لکھ کے، مسجد نبوی لکھ کے، ہم اس کے اوپر سے چھری چلاتے ہیں، اور پھر چھری چلانے کے بعد نعوذ باللہ ہم اس کیک کو کھاتے ہیں اور بڑے مزے کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس ٹائم پہ مر کیوں نہیں جاتے جو لوگ ایسا کرتے ہیں؟ جب میرے نبی کے نام پہ چھری چلاتے ہیں تو وہ چلا کیسے لیتے ہیں؟ وہ مر کیوں نہیں جاتے؟ یا جو لوگ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے تصویریں بنا کے جو لوگ کیک کو کٹ کرتے ہیں، تو کیسے ان کے حلق سے نکل کیسے جاتے ہیں؟ وہ لوگ مر کیوں نہیں جاتے؟ مجھے انتہائی دکھ ہے، انتہائی افسوس ہے۔ اور جو لوگ اس چیز کا حصہ ہیں، مجھے ان پہ اس سے زیادہ دکھ ہے کہ انہیں دین کی اتنی سی بھی سمجھ بوجھ آتا نہیں۔ تو یہ انتہائی افسوس کی بات ہے اور انتہائی افسوس کا مقام ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اگر صحیح طرح سے شرعی حق دیکھا جائے تو بہت ساری روایتیں ہیں میرے نبی کی عقیدت کے اور احترام اور ولادت باسعادت منانے کے حوالے سے۔ مثلاً یہ ہے کہ آپ لوگ ہر منڈے کا روزہ رکھیں، سوموار کے دن میرے نبی کی ولادت باسعادت ہوئی، تو میرے نبی کی عقیدت اور محبت کا پتہ تب چلنا ہے کہ آپ میرے نبی کی ولادت کے دن آپ لوگ اگر روزہ رکھتے ہیں، اور ہر منڈے کو اگر آپ لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو اہم بات بتانے کی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، آپ لوگ جلسے جلوس کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نعت پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر نعت پڑھنا غلط تھا تو حضرت کون سے ہیں وہ جو کہ ثابت جن کے نام میں آتے ہیں کہ جو میرے نبی کے خالص اور اچھے شاعر شمار کیے جاتے تھے، حسان بن ثابت غالباً، تو یہ سب کچھ یہ نعتیں پڑھنا جائز ہیں، اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے، اور میرے نبی کی خوشیوں کا منانا بھی جائز ہے۔ اب اہم بات بتانے کی کیا ہے؟ اب اہم بات بتانے کی یہ ہے کہ جو لوگ صرف خوشیاں منائیں اور سال کے ایک دن میں میرے نبی کی ذات کو یاد رکھیں اور سال کے 12 دنوں میں میرے نبی کو بھول جائیں، تو نعوذ باللہ کیا میرے نبی کی ذات اتنی چھوٹی ہے کہ صرف ایک دن کے لیے خوشیوں کی حقدار ہے؟ یا کیا میرے نبی کی ذات اتنی چھوٹی ہے نعوذ باللہ کہ آپ لوگ ایک دن کے خوشیاں منا کے پورا سال میرے نبی کی توقعات کے خلاف کام کرتے ہیں؟ تو انتہائی افسوس کی یہ بات ہے۔ میں سالگرہ کو منانا اچھا سمجھتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہمیں اپنی خوشیاں مناتے ہیں، ہمیں اپنے نبی کی خوشیاں بھی منانی چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہمیں قیامت کے دن جو حساب کتاب لیا جائے گا، تو اس نبی کے جو احکامات ہیں ان کو فالو کرنے پر، میرے نبی کے جو طور طریقے ہیں اس کو ماننے پر، ان طریقوں پر چلنے کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ مثلا میرے نبی نے جو نصیحتیں کی ہیں ان نصیحتوں کو ماننے پر ہمارا حساب کتاب ہوگا۔ قیامت کے دن من ربوں کا، من رسولوں کا، من دینوں کا یہ جب جواب ہوں گے اور یہ جب سوال ہوں گے، تو ہم سے باقی جب تفصیل کی طرف جایا جائے گا تو یہ پوچھا جائے گا کہ میرے نبی کے طور طریقوں کے مطابق کتنے ہم نے عمل کیے۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم صرف خوشیاں تو منائیں، جلسے جلوس تو نکالیں، لیکن اس کے باوجود ہم پورا کا پورا سال اس کی محبت کے خلاف کام کریں، ان کی عقیدت کے خلاف کام کریں، خاتم النبیین کی سوچ کے خلاف کام کریں۔ میرے نبی کی ذات اگر زندہ ہو، میرے نبی کی ذات نعوذ باللہ میرے نبی کی ذات اگر اس ٹائم پر آپ لوگوں کے سامنے موجود ہو، تو کیا اسے یہ چیز اچھی لگے گی کہ آپ لوگ اپنی نمازیں چھوڑ کے یا آپ لوگ اپنے باقی احکامات خداوندی چھوڑ کے آپ لوگ سالگرہ منانے کے اندر مصروف رہیں؟ ہاں، اگر آپ لوگ وہ سارے احکامات کرتے ہیں جن کا حساب کتاب لیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ سالگرہ بھی مناتے ہیں تو ایک اچھا عمل ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جلسے جلوس پہ ایک دن کے لیے انہیں میرے نبی کی ذات یاد آ جائے اور پورا سال رشوت کے بازار گرم، اور اس کے ساتھ ساتھ دودھ میں ملاوٹ سے لے کر سبزیوں میں ملاوٹ، فروٹ میں ملاوٹ تک، اور اس کے ساتھ ساتھ کرپشن کے بازار گرم، اور اس کے ساتھ ساتھ دفتروں کے اندر ہونے والی ہر طرف کرپشن، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سارے کے سارے گھٹیا ترین کام جو میرے نبی کی سوچ کے خلاف تھے، آپ وہ سارے کام کریں، اور وہ سارے کام کرنے کے بعد ایک دن کی خوشیاں منانے کے بعد آپ اپنے آپ کو جنت کے حقدار اور ٹھیکیدار سمجھے، تو میرا خیال اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہوگی کہ آپ کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ آپ ایک بندے کی سالگرہ منا کے اور اسے آپ دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس کی مثال میں ایسے کہہ سکتا ہوں کہ ایک بندہ اگر میرے دفتر میں میرا کولیگ ہے یا میرا چاہنے والا ہے،
میری سالگرہ کے دن میرا کیک لے آتا ہے اور اگلے دن میری توقعات میری سوچ کے خلاف کام کرتا ہے، یا کچھ ایسا کام کرتا ہے کہ وہ مجھے نوکری سے نکلوانے کے لیے تگ و دو کرے اندر خانہ، یا کچھ ایسا کام کرتا ہے جو کہ میرے توقعات کے خلاف ہو، تو کیا مجھے یہ چیز اچھا لگے گی؟ تو میں نے تو آگے سے یہی کہنا کہ بھائی میری سالگرہ نہ مناتا اس سے اچھا تھا، لیکن میرے توقعات کے خلاف کوئی کام نہ کرتا، اور بلکہ جو میرے الفاظ ہیں، جو میری محبت ہے، اس کے مطابق کام کرتا۔ بالکل اسی طرح سے اگر ایک بندہ کسی اور جگہ پہ بازار میں ہے، وہ اپنے دوست کے لیے کیک لے آئے، سالگرہ منائے، اور اس کے بعد اس کے خلاف سارے کے سارے کام کرتا ہو، تو کیا یہ چیز اس بندے کو اچھی لگے گی؟ میرا خیال ہرگز نہیں لگے گی۔ میں انتہائی آسان سے آسان تر اور سادہ سے سادہ لفظوں میں آپ لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ جلسے جلوس کریں، آپ خوشیاں منائیں، آپ میرے نبی کی ذات کے لیے ہر طرح سے خوشیاں منائیں، آپ اس کے ساتھ ساتھ ہر طرح سے محفل نعت منعقد کرائیں، آپ ربیع الاول کی خوشیوں کو دل کھول کے منائیں، آپ خرچے کریں، آپ لوگوں کو کھلائیں، آپ لوگوں کو پلائیں، یہ سارے کام ٹھیک ہیں، لیکن ایک اہم پیغام جو آپ لوگوں کو دینے کا ہے وہ یہ ہے کہ خدا را صرف کیک کی خاطر میرے نبی کو اتنا چھوٹا نہ بنائیں کہ کیک تو آپ کو یاد آ جائے میرے نبی کو خوشیاں منانے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سارے کے سارے کام اس کی توقعات کے خلاف کریں، اور سارے کے سارے کام سنت کے سے ہٹ کے سنت کے خلاف کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ میرے نبی کی سنت کے مطابق چلتے ہیں تو میرا خیال زیادہ خوشیاں وہ لوگ مناتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک بندہ مجھے چاہے کیک نہ کھلائے لیکن میرے سارے کام کر دے، تو جو بندہ میرے سارے کام کر دے تو میں نے اس کو اچھا بتانا ہے، چاہے میرا کیک نہ منگوائے، اور ایک بندہ میرا کیک تو منگوائے لیکن میری توقعات کے خلاف سارے کے سارے کام کرے تو مجھے وہ بندہ اچھا بالکل نہیں لگنا۔ بالکل اسی طرح سے جو چیز ہمیں اپنے لیے پسند ہے تو وہی چیز ہمیں دوسروں کے لیے پسند ہوگی، تبھی ہم محبت کا نعرہ لگا سکتے ہیں۔ یہی چیز میں نے پہلے بھی آسان اور سادہ لفظ میں بتانے کی کوشش کی ہے، وہ یہ کہ ہم محبت کے حقدار تب کہلاتے ہیں کہ اگر ہم وہ سارے کے سارے کام بھی کرتے ہیں جو کہ میرے نبی کے سنت کے مطابق اور طور طریقوں کے مطابق ہے۔ اگر آپ میرے نبی کی ذات سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس کے طریقوں پہ چلتے ہیں تو آپ سچے عاشق رسول ہیں، اور اگر آپ میرے نبی کی ذات سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کے خلاف سارے کام کرتے ہیں تو پھر آپ پکے منافق رسول ہیں۔ جس دن آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ عاشق رسول اور منافق رسول میں کیا فرق ہے تو اس دن آپ کو ساری کی ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ بات تھوڑی تلخ ہو سکتی ہے لیکن سچائی پہ مبنی ہے۔ آپ دنیا کی کوئی بھی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اس کائنات کے کسی بھی مسئلے کو سمجھنا بہت آسان ہے، اور اگر ہم اس دنیا کے اندر آسان طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں وہ بہت آسانی سے سمجھ میں آتی ہے۔ اور میرا خیال میری یہ باتیں بڑی آسانی سے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی کہ اگر ہم پکے سچے عاشق رسول بننا چاہتے ہیں تو ہمیں محفل نعت منعقد کروانی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ سارے جلسے جلوس بے شک کروائیں، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی اعتراض نہیں، لیکن خدا را میرے نبی کو اتنا چھوٹا مت تسلیم کریں کہ ایک دن کی خوشیوں کی خاطر آپ سارے کے سارے پورا سال غلط حرکتیں غلط کام کرتے ہیں۔ تو پہلی تبدیلی یہ ہے کہ آپ میرے نبی کو اگر عاشق رسول سمجھتے اپنے آپ کو تو عاشق رسول والے کام بھی کریں۔ عاشق رسول والے کام یہ ہیں کہ سب سے پہلے اپنے گند کے دل کے گند کے دماغ کے گند کو صاف کریں۔ سب سے پہلے آپ ان کاموں کو کریں جو میرے نبی نے بتایا۔ مثلا میرے نبی نے معراج پہ گئے، نماز کا تحفہ لے کے آئے، اور اگر ہمیں قدر ہے اپنے نبی سے محبت کی اور عاشق رسول بننے کی تو ہماری جان چلی جائے لیکن ہماری نماز نہ جائے۔ اور اہم بات، جس سوال کو قیامت کے دن پوچھا جائے گا تو سب سے اہم سوال بھی وہی ہوگا۔ قیامت کے دن ہم سے کہ ایک محبت اور عقیدت ٹھیک ہے لیکن قیامت کے دن ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ لوگوں نے کتنے کیک کاٹے تھے، بلکہ قیامت کے دن یہ پوچھا جائے گا کہ میرے نبی کی ذات جو دین لے کے آئے تھے، میرے نبی کی ذات جو طور طریقے لے کے آئے تھے، میرے نبی کی ذات جس طریقے کے مطابق زندگی گزاری تھی، کیا آپ اس طریقے پر چلے ہیں؟ اگر تو آپ اس طریقے پر چلے ہیں تو میں قربان جاؤں جو میرے نبی کی ولادت باسعادت کو مناتا ہے، میں قربان جاؤں جو میرے نبی کے لیے محفل نعت منعقد کرواتا ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ آپ لوگ خدا را
میرے نبی کی محبت کو صرف ایک دن نہ منائیں بلکہ پورا سال منائیں۔ ہم خود عاشق رسول ہیں، لیکن بات سچائی کی یہی ہے کہ عاشق رسول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم خود بھی دین کے راستے پہ چلیں اور میرے نبی کے طریقوں پر چلیں۔ اگر یہ باتیں آپ کو اچھی لگی ہے تو خدا را آپ لوگ ہماری ویڈیو کو ہمارے چینل کو لائک کریں، ہماری ویڈیو کو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں تو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ بر وقت آپ لوگوں تک بہت ساری معلوماتی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔